बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक स्टोरी ये है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मुबारक हो, रूस से सस्ते तेल का मुआहदा हो गया, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, हुकूमत ने कप्तान को वो सरप्राइज़ दिया है, वो पता खेला है। कप्तान साहब सर पकड़ के बैठे हैं। मैंने कहा था ना कप्तान साहब कि अब ये मुसलसल बुरे दिन हैं, आप देख लीजिएगा आगे बुरे दिन। मतलब यूथियों को चूना तो नहीं लगाना ना, यूथियों को चूना लगाने वाले और बहुत सारे लोग हैं, इस पे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले भाई बात करनी है कि फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन हमारा जारी है। अल्लाह के करम से, आपके तामुन से ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैंने आपसे कहा है ना कि जनाब आटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो अब की दफ़ा का टारगेट था एक हफ़्ते का, वो पूरा हो गया और बिस्तर बाकी हैं। तो जनाब ये आपने ही, आपके तामुन से ही पहले हो रहा है इंशाअल्लाह। और आप जो है ना बहुत नवाजिश आ जाए जनाब। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ। आप उसको वजाहत कहें या फर्दर एलाबोरेशन कहें। मैंने एक दो रोज़ पहले एक स्टोरी की थी कि जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के 3 अकाउंट सील हुए हैं और उनमें 49 अरब रुपए थे। ठीक है, इसकी पूरी तफसील मौजूद है उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, मुख्तलिफ़ लोगों ने ट्वीट्स किए मेरे हवाले से। उसके बाद मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आईं, उनकी तफसील मैं खैर बाद में बताऊँगा। और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों ने बड़ा तरीके से सोर्स भी पूछने की कोशिश की। तो भाई सोर्स साफ़ ही नहीं बताता होता, वो कब बताता है। और जनाब हमारे दोस्त मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह नहीं, बल्कि वो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वसीम बदामी साहब। उन्होंने उनके बेटे का भी मौक़िफ़ लिया, तो ज़ाहिर है उन्होंने कंट्रडिक्शन ही करनी थी इसकी, और इसकी तरदीद ही करनी थी, इसको रिजेक्ट ही करना था। उनका हक़ है, ठीक है। वो हमें भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मैं भी पेश कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वसीम बदामी साहब की भी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो ज़ाहिर है वो मुझे कुछ पता भी हैं कुछ मजबूरियों का। तो खैर अपना एक उनके चैनल के हवाले से भी, उनके अपने ताल्लुकात के हवाले से भी, मुख्तलिफ़ हवालों से। लेकिन मैं अपनी स्टोरी पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह से कायम और दायम हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता होता हूँ। आप लोगों को पता है मेरी स्टोरीज़ लेट हो जाती हैं, लेकिन मैं उनकी कंफर्मेशन, उनको काउंटर चेक करके उसी तरीके से। तो ये चूँकि मौलाना साहब मेरे लिए भी बहुत मोहतरम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने उसको कई दफ़ा काउंटर चेक किया। और इस हवाले से जो है ना अब वो सुना है कि गालिबन तशरीफ़ ले आए हैं, तो इस हवाले से कल परसों कोई, तो बहरहाल वो इस तरह से मैंने उसको बहुत चेक भी किया। तो इस वजह से मैं उस स्टोरी पे कायम हूँ। सोर्स नहीं बताया जाता होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। सहाफ़ी अगर सोर्स बताने लगे तो हमें कोई स्टोरी भी नहीं देगा। तो भाई ये मुझसे मुख्तलिफ़ नंबरों से फ़ोन कर के बहाने से और इस तरीके से बड़े कुछ लोगों ने तो लालच भी दी और सोर्स पूछने की कोशिश की। वो ऐसी बात नहीं है भाई, अगर वो स्टोरी फेक है तो आप इतनी आप तक दो सोर्स के लिए क्यों कर रहे हैं। बहरहाल खैर आ जाएँ आगे, मैं उस पर कायम हूँ स्टोरी पर। और वही स्टोरी है कि जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट में 49 अरब और कोई 3 अकाउंट उनके सील हुए हैं। उसके बाद जितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या आगे घड़ी स्टोरियाँ, उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने की थी तो इस वजह से। तो अगर वो हमें भी मौक़िफ़ देना चाहें तो मैं उनका मौक़िफ़ भी उसी तरह से पेश करूँगा। इधर उधर उन्होंने मौक़िफ़ दे के उसकी तरदीद की है, मुझे भी देना चाहें तो वो डायरेक्ट मेरा नंबर ये डिस्प्ले हो रहा होता है, इस पर भी मौलाना साहब के बेटे वो मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनका मौक़िफ़ भी पेश कर दूँगा। लेकिन जो मैंने स्टोरी की थी उस स्टोरी पर मैं कायम हूँ। आ जाए जनाब रूस से सस्ता तेल। अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते तेल का भी मुआहदा हो गया है और साथ ही जनाब गैस का भी मुआहदा हो गया है, ख़ाम तेल का भी। और अब हुकूमत ये कह रही है कि इंशाअल्लाह मार्च से ही ये इसकी
جو مارچ سے وہ اپنا اویلیبل ہو جائے گا تیل، اور مارچ کے اینڈ میں غالباً، اور اس کا خام تیل آنے لگ جائے گا۔ اب دوسرا سوال آپ کے بھی ذہن میں وہی آ رہا ہوگا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کتنا سستا ہوگا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک غالباً شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ انشاءاللہ بہت سستا ہوگا، اور اس تیل سے کم از کم، ظاہر ہے اس تیل سے اگر سستا نہ ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا وہ پھر فائدہ ہی کوئی نہیں تھا اس معاہدے کا۔ اور رائٹرز نے ایک پاکستان کے حوالے سے یہی اسی معاہدے کے حوالے سے لکھا کہ اس میں ڈالر میں بھی نہیں ہوگی خرید و فروخت، اس میں یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں پاکستان کے کچھ پڑوسی ممالک کی کرنسیز میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے چائنا کے یوان کے سے بھی ہو سکتی ہے، تو پڑوسی ممالک، پاکستان کے پڑوسی ممالک اور خاص طور پہ دوست ممالک تو پھر چائنا ہی ہے، تو اور رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، تو وہ چائنا کی کرنسی میں ان کے ساتھ وہ ہو سکتی ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہوتا کہ روپے میں ہوتی، لیکن اب اگر وہ ڈالر میں نہیں ہے تو چائنا کی، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ چائنا کی کرنسی میں ان کے ساتھ اگر وہ ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تیل بہت سستا ہوگا، گیس بھی ہو سکتا۔ میں نے اتنی سی بات کرنی تھی کہ خان صاحب بھڑکے مارتے رہے، انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور اگر مارچ سے وہ سستا تیل آتا ہے اور عوام کو مزید بھی اس میں سے کوئی 30 40 50 روپے مزید سستا ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ سستا ہو جائے، تو وہ تقریباً اسی وقت جب یہ ان کی حکومت آئی تھی تو تقریباً اسی لیول پہ پہنچ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہم کوئی بھی حکومت کے کسی قسم کے وہ دوسرے کام ہوں جو کہ اس قسم کے کام ہوں جو قابل تنقید ہوں تو ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ کام اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ پبلک کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملک کی انڈسٹری کے لیے، عوام کے لیے، سب کچھ جو ہے نا یہ ایک ریلیف ہے بہت بڑا، تو بہت اچھی بات ہے۔ آئیے جناب، حکومت نے ایک اور سرپرائز دے دیا خان صاحب کو۔ اب خان صاحب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، بس کریں تو کریں کیا، ٹھیک ہے نا۔ حکومت نے اپنا پی ٹی آئی کے اور 35 استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اچھا، اس میں چند نام اس میں بھی بڑے ہیں، لیکن پچھلی دفعہ جو 35 منظور کیے اس میں سارے بڑے نام تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے، یہ تقریباً کو 79 کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد باقی کو 30-35 ہی بچتے ہوں گے۔ تو اگر پھر بھی انہوں نے، وہ آج عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب جب واپسی کا پلان بنا رہے تھے تو اگلوں نے بالکل ہی واپسی کر دی، اب آؤ گے اسمبلی، انہوں نے بھی طنز کیا ہے، عطاء اللہ تارڑ نے بھی، اور خان صاحب واپسی کا پلان بنا رہے تھے کہ میں ٹف ٹائم دوں گا۔ 2 وجوہات تھیں اس کی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ، میں نے آپ کو سٹوری میں اس سے پہلے بتایا تھا، جب یہ خان صاحب نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، کوئی 1-2 اتحادی ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، فرق تب بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ جو 20 لوگوں کا پارلیمانی گروپ ہے پی ٹی آئی کا، جس کی قیادت راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا اپنا حکومت کو ووٹ دے دیں گے، اور وہ 20 ووٹ بہت بڑے ووٹ ہیں، تو اعتماد کا ووٹ تو مل جائے گا ان کو۔ خان صاحب نے اس چیز کو فیل کرنے کے لیے کہ جی میں 20-25 لوگ 30 لوگ بھیج دوں پہلے اسمبلی میں، تاکہ جب اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے تو پھر اس کے بعد جب وہ راجہ ریاض آگے بڑھنے لگیں تو ان سے کہا نہیں بھائی، اب ان کی تعداد زیادہ ہے، پارلیمانی لیڈر ان کا ہوگا۔ اگلوں نے پورے 70 استعفے ایک ہفتے میں منظور کر کے چلتا کر دیا۔ اب اسمبلی میں اگر دوبارہ آؤ گے تو باقیوں کے بھی تیار پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ الیکشن لڑیں گے، سارے نہیں لڑ رہے الیکشن، کیوں؟ کہہ رہے ہیں عمران خان ہی لڑے گا اکیلا، تو پھر تو ایک ہی سیٹ آئے گی نا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تاثر جائے گا، اور کو لڑنے کے لیے ہے نہیں، یہ بھی ہوگا۔ اب حکومت نے وہ ترک کا پتہ کھیلا ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ اب لڑیں گے نا تو خرچہ کریں گے، ظاہر ہے ہر بندہ خرچہ، کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے الیکشن پہ، اب یہ الیکشن لڑیں نا ذرا تو خرچہ کریں گے، اور خرچہ کریں گے تو پھر اب فروری مارچ میں الگ خرچہ کریں، پھر اکتوبر میں الگ خرچہ کریں، تو یہ تو بٹھا بیٹھ جائے گا، بہت بڑی بات ہوگی۔ ادھر الگ کمپین چلائیں، ادھر الگ، مطلب ایک دن کا تو نہیں ہوتا نا الیکشن، پوری کمپین چلانی پڑتی ہے۔ جیسے پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، اب اگر وہ الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، اور اس میں بھی بات یہی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں دیا،
یعنی کہ تاریخ نہیں لکھی گورنر نے اس کے اوپر جو سمری جو ایڈوائس بھیجی ہے نا، تو اس پر گورنر نے تاریخ نہیں لکھی. تو تاریخ کا نہ لکھا ہونا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کیا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم عدالت جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جناب آ جائیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں. جلدی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے اس پہ تبصرہ بھی کرنا ہے. یہ ہیں جناب ڈاکٹر حیدر علی خان، مسٹر سلیم رحمان، صبغت اللہ، اچھا صاحبزادہ صبغت اللہ، مسٹر محبوب شاہ، مسٹر محمد بشیر خان، مسٹر جنید اکبر، مسٹر شیر اکبر خان، اور مسٹر علی خان جدون، اور انجینئر عثمان خان ترکائی، اور مسٹر مجاہد علی، مسٹر ارباب عامر ایوب، مسٹر شیر علی ارباب، مسٹر شاہد احمد، مسٹر گلداد خان، مسٹر ساجد خان، محمد اقبال خان، عامر محمود کیانی، ٹھیک ہے، سید فیض الحسن، اور چودھری شوکت علی بھٹی، مسٹر عمر اسلم خان، مسٹر امجد علی خان، مسٹر خرم شہزاد، اور مسٹر فیض اللہ، ملک کرامت علی کھوکھر، سید فخر امام، یہ بڑے نام بھی کچھ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، سید فخر امام، مسٹر ظہور حسین قریشی، مسٹر ابراہیم خان، مسٹر طاہر اقبال، مسٹر اورنگزیب خان کھچی، مخدوم خسرو بختیار، یہ بھی بڑا نام ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی، اور مسٹر عبد المجید خان، اور مس اندلیب عباس. یہ بھی چار مخصوص نشستوں پہ جو خواتین تھیں ان کے بھی استعفے منظور ہو گئے ہیں. اور مس اسما قدیر، مس ملکہ علی بخاری، ملکہ بخاری صاحبہ، اور مس منورہ بی بی بلوچ. یہ ہیں 35 نام. اب خان صاحب نے جو پلان بنایا تھا ماشاءاللہ وہ پلان ڈھیر ہو گیا ہے. باقی جو 30 یا 35 بچتے ہیں، اگر جلدی سے اگر آپ نے ان کے استعفے بھی قبول کرنے ہیں، منظور کروانے ہیں، تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ وہاں سے بیٹھ کے پلان بنوائیں کہ جی انہوں نے تو آنا ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد وہ بھی منظور ہو جائیں گے. اسمبلی میں آنے کا ان کو بھیجوائیں نا، ذرا اسمبلی میں آنے کا پلان بنائیں نا، دوسرے دن وہ بھی منظور ہو جائیں گے. اب میں حیران ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ عجیب ہیں کہ الیکشن جیتتے ہیں تب بھی ناچتے ہیں، الیکشن ہارتے ہیں تب بھی ناچتے ہیں، کپتان جیت جائے وہ بھی اس کا ویژن ہے، کپتان ہار جائے وہ بھی اس کا ویژن ہے. مطلب ان کو وہ نہیں ہے کپتان، مثلا یہ جیت جائیں ہماری فتح ہے، یہ ہار جائیں یہ ہماری اخلاقی فتح ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عجیب مخلوق سے واسطہ پڑ گیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہی کہتے رہے کہ استعفے منظور کرو، کنٹینر سے لے کر دفاتر تک، اور روزانہ کپتان صاحب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ استعفے قبول کرو. استعفے کیوں نہیں منظور کرتے؟ ہم نے استعفے دے دیے ہیں. روز ہی وفد بنا کے اسپیکر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. ابھی چند روز پہلے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک وفد آیا، انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ جی استعفے منظور کرو. انہوں نے کہا جی میں اکٹھے نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ جو بھی 9-10 لوگوں کے استعفے منظور کیے تھے انہوں نے آپ کو درخواستیں دی تھیں، ان کے بھی تو کر دیے تھے، ہمارے بھی ساروں کے کریں. انہوں نے کہا جی ایک ایک آئے. انہوں نے کہا ایک ایک نہیں آئے گا، یہ ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ استعفے قبول کریں. اچھا اب انہوں نے کر دیے بھائی، آپ بار بار کہہ رہے تھے، انہوں نے اب کر دیے. اب کر دیے ان کو کہتے ہیں یہ زیادتی کی ہے، یہ تو اب کر دیے ان کو کہتے ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ رونا دھونا شروع ہو گیا. بھائی یہ کس مخلوق سے واسطہ پالا پڑ گیا ہے قوم کا، کس مخلوق سے؟ اب لگے گا پتہ. میں نے کہا تھا نا کہ خان صاحب کو اب پتہ لگے گا، کہ خان صاحب کو اب لگ پتہ جائے گا کہ جب اس طرح کے ترپ کے پتے آئیں گے، پھر اب خان صاحب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نااہل بھی ہونے کا خدشہ ہے، اب گرفتار بھی ہونے کا خدشہ ہے، اور پورا خدشہ ہے. بھائی وہ رشیا سے معاہدے کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر معاہدے کر رہے ہیں، وہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، وہ منی بجٹ لا رہے ہیں. اور الحمدللہ میری ایک سٹوری اور بھی زبردست، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 26 کو وہاں سے روانہ ہوں گی، 27 کو پہنچیں گی. کل میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے صرف مجھے بتایا تھا کہ میں نے 27 کو پہنچنا ہے، تاریخ بھی ہے. کل تک حکومت کے اپنے
میڈیا کے سارے پروگرامز دیکھ لیں, ساری نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, انہوں نے یہی کہا کہ مریم نواز صاحبہ تاریخ بتانے سے گریزاں ہیں. تاریخ انہوں نے نہیں بتائی, لیکن میں نے ویلاگ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ظفر نقوی صاحب آپ بتا دیں, بے شک آپ ویلاگ ایکسکلوسیو ویلاگ کر دیں کہ میں نے 27 تاریخ کو شام 4 بجے کے آس پاس, یعنی کہ عصر میں 4 بجے کے آس پاس لاہور ایئرپورٹ پہ اترنا ہے. تو میں نے کہا جی میں بتا دوں گا, جی بالکل ایز این ایکسکلوسیو سٹوری آپ بتا دیں. اور وہاں پر بھی ان سے کوسچن ہوا تو ان کو نہیں بتایا کسی کو, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ فائنل ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے, انہوں نے کہا جی 27 کو روانہ ہوں گی, 26 کو اور 27 کو وہ پہنچ جائیں گی یہاں پر. تو وہ ایک اور سٹوری بھی الحمدللہ وہ سچی ثابت ہوئی ہے, اور کل انہوں نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا, اور آج انہوں نے ایک طرح سے ان کی پارٹی نے بھی اناؤنس کیا ہے. اب کوئی مطلب اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی ہے تو لیکن وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کسی میڈیا نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. الحمدللہ وہ سٹوری میری صحیح ثابت ہوئی. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.